बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, आज आपकी खिदमत में एक ऐसा मुजरब और बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर हुई हूँ कि अगर अल्लाह ताला का मुआज़ा देखना है तो नमाज फ़जर के बाद ये जलाली आयत सिर्फ़ 21 बार पढ़ लें। अल्लाह ताला की ऐसी गैबी मदद आएगी कि आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि ये इतनी ताकतवर आयत है, इतनी मुबारक आयत है और अल्लाह ताला की इस कदर ये महबूब और लाडली आयत है कि जो भी पढ़ता है वो अल्लाह का दोस्त बन जाता है। फिर इस आयत को सिर्फ 21 बार पढ़ने से ऐसी ऐसी बरकतें मिलती हैं, ऐसी रब की रहमतों का नज़ूल और ज़हूर होता है कि हर देखने वाला शख्स इसके मुकद्दर पर रश करता है। अगर आप चाहते हैं कि दुनिया के हर मैदान में आपको कामयाबी मिले और आप अपनी ज़िंदगी की हर वो कीमती चीज़ हासिल कर लें जिसका आप इरादा करते हैं, जिसका आप तसव्वुर करते हैं, जिसकी आप तलब करते हैं कि आपकी सारी छोटी बड़ी हाजतें पूरी हो जाएं, तो फिर आप मालदार बनना चाहते हैं तो ये जलाली आयत 21 बार पढ़ लें, जो कि आपके लिए इंतहाई ज़रूरी है, इसलिए कि ये जिसने पढ़ी वो हमेशा कामयाब हुआ। लेकिन पढ़ना इसको नमाज फ़जर के बाद है। इसके लिए एक ही शर्त है कि इसको नमाज फ़जर के बाद पढ़ा जाए। जब नमाज फ़जर अदा हो जाए तो सूरज निकलने से पहले पहले ये जलाली आयत सिर्फ 21 बार पढ़नी है और ये आपने 3 दिन लगातार पढ़नी है। और पढ़ने के बाद, यानी कि आज शुरू की है तो आज भी पढ़ें, कल भी पढ़ें और परसों भी पढ़ें, नागा नहीं, आगे पीछे नहीं करेंगे। मतलब ऐसा नहीं करेंगे कि आज पढ़ी कल छोड़ दिया फिर परसों पढ़ी, नहीं, आपने 3 दिन लगातार इसको पढ़ना है और फिर रिज़्क़ की कमी नहीं आएगी, हाजतें आपकी तमाम पूरी होंगी। देखते ही देखते तीसरा दिन आ जाएगा। अभी आप ये अमल मुकम्मल करेंगे, तीसरे दिन मुकम्मल नहीं गुजरेगा कि आपकी दुनिया की हर हाजत से माला माल हो जाएंगे। जो कीमती चीज़ चाहते हैं वो आपका मुकद्दर होगी। जिस आरजू के लिए, जिस मकसद के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल शुरू हो जाएगा और ऐसी दौलत की बरसात होगी जैसे आसमान से मूसलाधार बारिश बरसती है। इस जलाली आयत को सिर्फ 21 बार पढ़ने से अल्लाह का ऐसा करम बरसता है, ऐसे ऐसे करिश्मे देखने को मिलते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। इसलिए ये हैरान कर देने वाली आयत है। इसको पढ़ते दौरान आपने अपने मकसद के लिए नियत कर लेनी है। इसका तरीका समझ लीजिएगा। सिर्फ 21 मरतबा ये आयत पढ़नी है और ये पढ़ते हुए कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगना। बिल्कुल मुख्तसर से वक्त में आप इसको पढ़ेंगे और इस आयत को पढ़ने से आपका मुकद्दर बदल जाएगा। जैसे जैसे आप इसको पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ये आयत आपकी तकदीर को बदल देगी। इस आयत को सुबह नमाज फ़जर के बाद 21 बार पढ़ने से आप अपनी हर हाजत को अल्लाह ताला की बारगाह में पूरा होते हुए देखेंगे। ये जलाली आयत पढ़ने वाला हर तरह से माला माल हो जाता है और अल्लाह ताला की रहमत के समंदर में होता है। जो भी इस आयत को नमाज फ़जर के बाद 21 बार पढ़ता है, इस आयत को पढ़ना कैसे है, इस बात को ज़रा गौर से सुनिएगा, समझिएगा, ये बात बड़ी अहम है। अब सबसे पहले देखें, इस आयत के साथ आपने इंसानों फरिश्तों के लिए मुंतखब किए गए कुछ इसम मुबारक भी पढ़ने हैं। पहला जो इसम मुबारक मैं आपको बताने लगी हूँ, ये अल्लाह ताला के नूरी मलाइका भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। इसको पढ़ने से ये मकाम हासिल होता है कि अल्लाह ताला ने इंसानों और फरिश्तों के लिए बतौर ख़ास मुंतखब फरमा दिया। हज़रत अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये इसम मुबारक अल्लाह ताला के नूरी मलाइका भी पढ़ते हैं और इंसान भी पढ़ते हैं। तो आपने सबसे पहले नमाज फ़जर अदा करनी है और नमाज फ़जर अदा करने के बाद दरूद पाक पढ़ लेना है। अल्लाह के नूरी मलाइका भी और अल्लाह के बंदे भी पढ़ते हैं और ये पढ़ने से गुनाह माफ़ होते हैं। आखिरत में जन्नत में आला मकाम मिलता है। आला मकाम से मुराद के आम मकाम नहीं बल्कि जन्नत में आला तरीन मकाम नसीब होता है। एक हदीस पाक में आया है कि जो शख्स एक दिन में ये कलमात कहे तो उसके गुनाह माफ़ हो जाते हैं, चाहे वो समंदर की झाग के बराबर ही क्यों ना हो। इसके अलावा इसके पढ़ने से हम्दो सना, यानी कि इसके अंदर अल्लाह ताला की हम्दो सना है और ये अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जो ये आयत मैं आपको बता रही हूँ, इस आयत को पढ़ने के लिए आपने दरूद पाक पढ़ना है। 3, 5 या 7 मरतबा दरूद इब्राहिमी या कोई और दरूद पाक, कोई मुख्तसर सा दरूद पढ़ें, वो भी अफजल है। लेकिन दरूद इब्राहिमी की अहमियत व फजीलत बहुत ज़्यादा है। इस अमल को ख़वातीन मर्द हजरात सब कर सकते हैं। इसमें कोई पाबंदी नहीं कि ये करेगा वो नहीं करेगा, जो भी पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है। अपने लिए पढ़ें, अपनी कामयाबी के लिए पढ़ें। जो इंसान भी पढ़ेगा वो खुद कामयाब होगा।
کچھ والدین اپنی اولاد کی کامیابی کے لیے پڑھیں گے تو ان کی اولاد کامیاب ہو جائے گی، مطلب کوئی شخص یہاں پہ موجود نہیں ہے، اس کے لیے آپ پڑھنا چاہیں تب بھی پڑھ کر دعا کریں، انشاءاللہ اس کو بھی کسی چیز کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ مطلب یہ کہ والدین کریں تو ان کی اولاد کا مقدر بھی سنورتا ہے، ان کا اپنا مقدر بھی سنورتا ہے۔ جو شخص جس گھر میں یہ عمل کر لے گا اس کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی۔ آپ اپنے گھر میں یہ عمل کریں، ورنہ مسجد میں بیٹھ کر یہ عمل کریں۔ آپ کہیں باہر ہیں، ادھر آپ نے نماز فجر کے بعد اس جلالی آیت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے اور یہ عمل 3 دن کرنا ہے۔ نماز فجر کے بعد کا وقت نہایت پرسکون وقت ہوتا ہے، اس میں دنیا کے سارے کام چھوڑ کر 3 دن آپ نے اس جلالی آیت کو صرف 21 بار پڑھنا ہے۔ تو اس کے لیے جیسے آپ کو بتایا کہ آپ نے صبح نماز فجر ادا کرنی ہے، اس کے بعد اگر آپ مسجد میں بیٹھ کر پڑھنا چاہیں تب بھی افضل ہے، ورنہ جہاں جیسے آپ کو وقت مل جائے آپ نے سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کر لینا ہے۔ اور اس کے لیے سب سے پہلے اپنی حاجات، اپنے مقاصد کی نیت کرتے ہوئے درود پاک پڑھنا ہے۔ درود ابراہیمی بہت افضل ہے، ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے یہ پڑھنا ہے، سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی وہ صفت ہے جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی بار بار تعریف بیان کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے 15ویں سپارے کا آغاز جو کیا ہے وہ بھی انہی الفاظ سے کیا ہے، اور یہ الفاظ اتنے اللہ تعالیٰ کے ہاں مبارک ہیں کہ اس کے کہنے سے چھوٹے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اس کے کہنے سے آخرت میں جنت ملتی ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ کلام بہت پسند ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہے اور نیکیوں میں اس قدر اضافہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت حاصل ہو جاتی ہے۔ اور یہ اپنی زبان پر جاری کرنا، زبان کو ہمیشہ تر و تازہ رکھنا ہے۔ اس کے کہنے سے جو بندہ اس کو پڑھتا ہے، اس کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس بندے کو وہاں سے رزق عطا فرماتا ہے جہاں اس بندے کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے صحیح مسلم میں حدیث مبارکہ موجود ہے کہ یہ اتنا مبارک عمل ہے کہ جب وہ بندہ یہ کلمات پڑھتا ہے تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنی ہر بات منوا لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا کو قبول فرماتا ہے۔ آپ کی جو بھی دعا ہے، آپ کی جو بھی حاجت ہے، آپ کی جو بھی آرزو ہے وہ اس کو پڑھنے سے پوری ہو جائیں گی، لیکن اس کو پڑھنا کتنی بار ہے، اس کے ساتھ ساتھ چند ایک اور چیزیں بھی ملا کر پڑھی جائیں گی تو یہ مکمل عمل تب ہوگا جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اکثر لوگ سبحان اللہ تو پڑھتے ہیں لیکن باقی تمام چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، اس لیے اکثر وہ لوگ ناکامی کا سامنا کرتے ہیں۔ اللہ کی رحمت کا کیا کہنا کہ ساری زندگی گزر جاتی ہے، لوگ 1 سے 2 گھر بھی نہیں بنا پاتے، لیکن اس عمل کو کرنے سے اللہ پاک اپنے بندوں کو اپنی جنت سے بے حساب زمینوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ جیسے کہ وہ فرماتا ہے سبحان اللہ، جس نے اس طرح پڑھا، ایک بڑا ہی آسان ذکر قرآن مجید کا یہ لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان کا کیا کہنا، بظاہر چھوٹا سا ہے مگر عظمت کے اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ اس میں کیا ملنے والا ہے، آپ کو اس بات کا علم ہی نہیں۔ بعض اعمال چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، دیکھنے میں تو بہت چھوٹے ہیں، مختصر ہوتے ہیں، لیکن اس کی طاقت اور تاثیر اتنی ہوتی ہے کہ جب وہ زبان پر جاری ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ادھر سے فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ، کیا مانگتا ہے، اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ جس نے اس کو پڑھا اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے ایک درخت لگا دیتا ہے، جنت کا اس کو مالک بنا دیتا ہے، جنت کا کچھ حصہ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ جس بندے کو اللہ جنت کا کچھ حصہ عطا کر دے، دنیا تو کچھ بھی نہیں، دنیا میں تو کس قدر اللہ اسے مالک بنا دے گا، لیکن یہ لوگ تسبیحات پڑھتے ہیں، ان کو صحیح پڑھنے کا طریقہ نہیں آتا۔ وہ جو صحیح طریقے سے جس کے ذریعے اللہ کی مدد آتی ہے، جس کے ذریعے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور جس کے لیے رب کی رحمتوں کا نزول اور ظہور ہوتا ہے، اس کے مطابق جب آپ اس کو پڑھیں گے، اب یہ پہلا طریقہ ہے، اسی طرح اور بھی چند چیزیں پڑھنی ہیں، یہ ایک مکمل عمل بن جائے گا، یہ ایک مکمل وظیفہ بن جائے گا۔ آپ اس کو کرتے جائیں گے ویسے ویسے ہی آپ کو اس کی برکتیں ملتی جائیں گی۔ حالانکہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، محمد حکیم محمود بیان کرتے ہیں، اتنی بڑی فضیلت آج تک نہیں پڑھی کہ ایک دفعہ یہ پڑھنے سے زمین اور آسمان کا خلا بھر جاتا ہے، اور دوسری دفعہ پڑھنے سے 7 آسمان 7 زمینوں کے اوپر نیچے جتنی جگہ ہے، جتنا خلا ہے، یہ سارے کا سارا بھر جاتا ہے۔ پھر پڑھنے سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے تو کیا چاہتا ہے، سب کچھ تمہیں مل جاتا ہے، اس لیے اب یہ 3 بار پڑھنا، لیکن آپ نے 3 بار نہیں، اس کی 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔
یعنی 3 تسبیحات سے مراد 300 بار پڑھنا ہے۔ یہ پہلی چیز میں آپ کو بتا رہی ہوں، اس طرح اور بھی چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں۔ اس کو پڑھتے ساتھ آپ دیکھتے جائیں گے، اس کو سمجھتے جائیں گے، پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ مقام اور عزت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد پھر ایک آیت مبارکہ، ایک سورت مبارکہ جو بہت جلالی آیت ہے، وہ بھی آپ کو بتاتی ہوں، اور یہ 4 چیزوں پر مشتمل عمل ہوگا، اور سمتیں بھی 4 ہیں: مشرق، مغرب، شمال، جنوب۔ ہر طرف سے آپ کے لیے مدد آئے گی، ہر طرف سے آنے والی پریشانی کے لیے یہ جلالی آیت رکاوٹ بن جائے گی، اور اللہ تعالیٰ ایسی ایسی جگہوں سے مدد فرمائے گا جہاں آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے اس کے پڑھنے سے یہ آیت قیامت کے روز بھی اس بندے کے حق میں گواہی دے گی۔ ابن حبان کی ایک حدیث مبارکہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، 2 عادتیں ایسی ہیں جو مسلمان بھی اس کی پابندی کرے تو وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ 2 عادتیں آسان ہیں، ان پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ ایک یہ کہ اس کو پڑھے گا انسان، یہ کتنا مبارک کلمات ہیں۔ پھر آقا علیہ السلام نے ان کلمات کو پڑھنے کا حکم دیا، لیکن اس حدیث مبارکہ میں 10 بار پڑھنے کا حکم دیا۔ لیکن آج جو خاص عمل ہے اس میں آپ نے جو کلمات، جو تسبیح آپ کو جتنی تعداد میں بتاؤں گی، آپ نے اس کے برابر اس کو پڑھنا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں کریں گے، کیونکہ ارشاد نبوی بھی ہے، جو اس کو پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ جنت میں درخت بھی لگاتا ہے۔ اتنا بڑا درخت کہ عربی نسل کا گھوڑا اگر 7 سال تک دوڑتا رہے تب بھی سایہ ختم نہ ہوگا۔ تو یہ کتنے مبارک کلمات ہیں، اور پھر فرمایا کہ ایک مرتبہ پڑھنے سے آخرت میں اتنی بڑی جنت ہے کہ 126 ملین زمینوں کے برابر ہے، لیکن اس کو پڑھنے والا ہر مسلمان جنتی زمینوں کا حقدار بن جاتا ہے، اور اس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس قدر معرفت اور محبت نصیب ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بڑھ کر اس بندے کے لیے کیا کرے کہ اس کو اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ جب کوئی بندہ اللہ کا دوست اور ولی بن جاتا ہے، پھر وہ اللہ سے جب بھی چاہے، جس وقت چاہے، جو مانگتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو اخلاص کے ساتھ، جو محبت کے ساتھ، جو ادب کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، یہ سارے کے سارے انعامات اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرتا ہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس طرح مانگنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ کو ان تمام چیزوں سے نواز دیا جائے جس چیز کی آپ آرزو کرتے ہیں، تمنا کرتے ہیں۔ اب میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا یہ عمل سمجھ آ رہا ہوگا، کیونکہ اتنے آسان لفظوں میں بتا رہی ہوں، اتنے آسان طریقے سے سمجھا رہی ہوں۔ اب یہ پہلی چیز جو میں نے بتائی ہے وہ ہے سبحان اللہ کا ورد کرنا اور اس کی 3 تسبیحات پڑھنا۔ اس کے بعد دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا کہ اس نے ہمیں زبان دی ہے بولنے کے لیے، دیکھنے کے لیے آنکھیں دی ہیں، ہاتھ دیے ہیں کام کرنے کے لیے، اور چلنے پھرنے کے لیے پاؤں دیے، اور مختلف قسم کی ہمیں طاقتیں اور قوتیں عطا فرمائی۔ اسی طرح اب ہم نے اس کی بارگاہ میں اس کی تمام چیزوں کا شکر ادا کرنا ہے۔ جب بندہ اس کا شکر ادا کرتا ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ اس بندے پر بڑا راضی ہوتا ہے، اتنا اس بندے پر خوش ہوتا ہے، وہ فرماتا ہے اب مانگ، اب تو جو مانگتا جائے گا میں تمہارا رب ہو کر تجھے عطا فرماتا جاؤں گا۔ اب یہ کلمات اتنے بھاری ہیں کہ ان کے بارے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف یعنی کہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، اور جو بندہ اس کو پڑھتا ہے اللہ سب سے بڑھ کر اس کو عطا کرتا ہے، سب سے بڑھ کر اس کی مشکلات حل فرماتا ہے، سب سے بڑھ کر اس بندے کو اپنی رحمت سے نوازتا ہے۔ اس لیے اس کے اندر شکر گزاری کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اس کے بارے میں ارشاد فرمایا، جو شخص یہ الفاظ کہتا ہے، یعنی کہ فرمایا دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا؟ فرمایا نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور یہ کلمات پڑھو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ دیکھو، دنیا میں بھی حفاظت ہے، آخرت میں بھی حفاظت ہے، دنیا میں بھی رحمت خداوندی ہے، آخرت میں بھی رحمت خداوندی ملے گی۔ حضرت ابو مالک اشر بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ پڑھنا، یہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی تمہارا جو پلڑا ہوگا قیامت کے دن، جو اعمال تولے جائیں گے، یہ کلمات پڑھنا اس کو بھر دیتا ہے، اور فرمایا کہ اس کے پڑھنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر بھاری جائے گا، میزان عمل پر رکھا جائے گا، تو میزان عمل کو بھر دیا جائے گا۔ اس کے پڑھنے سے تمہاری زبان کو ذکر الہی کے ساتھ منسلک کر دیا جائے گا کہ یہ بندہ ذکر الہی کرنے والا ہے، اور یہ اتنا مبارک ہے کہ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، آپ رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 7 سال تھی، آپ سری سکتی کی خدمت میں رہا کرتے تھے،
ایک روز سری سکتی تشریف فرما تھے، دیگر لوگ بھی حاضر تھے۔ شکر کے متعلق بات چیت چل رہی تھی۔ حضرت سری سکتی نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا، بیٹا تم بتاؤ شکر کیا ہے؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یعنی نعمت کے بدلے میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرنا، یہ شکر ہے۔ معلوم ہوا کہ اصل شکر تو یہی ہے کہ آپ کو نعمت ملے تو گناہوں میں مصروف ہونے کی بجائے اللہ پاک کا فرما بردار بنے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم شب و روز اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائیں، اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں، اس کی رحمت میں مشغول ہو جائیں، اس کی آرزو، اس کا ذکر کرنے میں مشغول ہو جائیں۔ اب ہم نے اس کا ذکر کیسے کرنا ہے؟ اب ہم نے کہنا ہے الحمدللہ، الحمدللہ کہنا ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور بھی عطا کروں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو تم سے نعمتوں کو چھین لوں گا۔ اس لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ دیکھیں آپ پانی پئیں، اللہ کا شکر ادا کریں، رزق کھائیں، کھانا کھائیں، اللہ کا شکر ادا کریں، کوئی بھی ایسا کام کریں تو اللہ کی نعمت کو دیکھ کر اس کا شکر ادا کریں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے رحمتیں آپ پر برساتا ہے۔ اب اللہ کا شکر کیسے آپ نے ادا کرنا ہے؟ آپ نے یہ الفاظ کہنے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ، اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہیں۔ پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں برستی ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرا بندہ میرا شکر ادا کر رہا ہے، اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا، انسان کے تصور میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ ایک دعا بھی ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا، یہ ایک مکمل ضابطہ ہے، ایک مکمل قاعدہ ہے۔ میں نے الحمدللہ کو بڑا آزمایا ہے، یقین جانیں اس کی برکتیں دیکھی ہیں، اور بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقین جانیے اس بندے پر اتنا راضی ہو جاتا ہے کیونکہ اس کے اندر اللہ تعالیٰ سے شکریہ ادا کیا گیا ہے۔ اور یہ الفاظ آپ کو پتہ ہے قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت کا آغاز اسی سے ہو رہا ہے، اور ان الفاظ سے قرآن کا آغاز ہو رہا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تمام جہانوں کا مالک خالق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بار بار اس چیز کا ذکر فرمایا ہے۔ سب سے زیادہ افضل ترین یہ کلمات ہیں، یہ اتنے مبارک کلمات ہیں کہ ان کلمات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پیاری صاحبزادی کو بھی پڑھنے کی تلقین کی۔ تو محترم ناظرین، یہ کلمات آپ نے پڑھنے ہیں الحمدللہ، الحمدللہ۔ اس کی ترتیب کے ساتھ آپ نے جب اس کی تسبیحات کو پڑھنا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا پسندیدہ بندہ بنا لے گا، اور اس طرح اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ آپ کا رزق بڑھا دے گا، اور اگر آپ شکر کرو گے تو اللہ تعالیٰ مزید نعمتوں میں اضافہ فرمائے گا، اور آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کو خود بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ اب آپ نے 3 تسبیحات اس کی پڑھنی ہیں۔ 3 تسبیحات سے مراد 300 مرتبہ۔ اب 2 چیزیں مکمل ہو چکی، 2 کام بھی آپ کے رہتے ہیں، اور جس کے بارے میں آپ سنیں گے تو آپ کا دل خوشی سے جھوم اٹھے گا، آپ کا ذہن خود بخود اس جانب مائل ہو جائے گا کہ واقعی ہم نے جو عمل سنا ہے اس کی تاثیر بھی اسی طرح ہے جیسے بتائی گئی ہے۔ تو بندہ جب ان کلمات کو پڑھتا ہے تو اس کے معاملات کا اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، کیونکہ ہر قسم کی حمد کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ وہ بلند صفات کا مالک ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی فضیلت کے ساتھ اس کی ثنائے جمیلہ بیان کرنے، اس کا شکر ادا کرنے کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور کلمات نہیں ہیں، اس سے زیادہ افضل اور کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے خود بھی ارشاد فرمایا تو بہترین ذکر الحمدللہ ہے، کہ اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں۔ اس لیے ایک حدیث قدسی میں ہے جب میرا بندہ نماز میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ فرماتا ہے کہ میرے بندے نے میری حمد کی، میرا شکر کیا ہے۔ اور اللہ جب فرشتوں کے اندر بیٹھ کر اپنے بندے کا ذکر کر دے، اس سے بڑھ کر بندے کے لیے اور عظمت و فضیلت والی کون سی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ نے ان تسبیحات کو پڑھنا ہے جو میں نے بتائی، اتنی تعداد کے برابر اس کو پڑھنا ہے۔ اب آگے والی تسبیح جو بتانے لگی ہوں، ایک ایسا شخص کہ جس نے ساری زندگی اور کچھ بھی نہ کیا تھا، صرف ایک مرتبہ لوگوں نے نعرہ تکبیر کہا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ نکلے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی برکت سے اس کو بخش دیا تھا، تو کتنا وہ خوش نصیب ہوگا، کتنا وہ مقدر والا ہوگا، قسمت والا ہوگا جو اس کو پڑھے گا۔ اللہ اس کی برکت سے اس کو بخش دے گا، وہ کتنا قسمت والا شخص ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر کسی شخص کو یہ بات سمجھ نہ آئے تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی اپنی بدنصیبی ہے، اس کی اپنی محرومی ہے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں کہ بلندی پر جانے کے لیے ان کا پڑھنا ضروری ہے۔ اور اس کے بارے میں ہے کہ جس نے اس کو نماز فجر کے بعد پڑھا، کیونکہ نماز فجر کی بڑی فضیلت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ فرشتے آسمان سے زمین پر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں لے کر نازل ہوتے ہیں، اور اس کے بارے میں ہے کہ یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا صدقہ ہے، کس چیز کا بہت اجر ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو ان الفاظ کی تسبیحات پڑھنے سے گویا آپ نے کتنے صدقے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کر لیے ہیں۔
اس لیے ہر ایک لفظ کو بار بار پڑھنا ہے، یہ صدقہ تمہاری طرف سے تمہاری نجات کا سبب بن جاتا ہے۔ پھر اس کے بارے میں یہ ذکر ہے کہ جو اس کو پڑھتا ہے تو اس کو 100 اونٹوں کے برابر ثواب حاصل ہوتا ہے کہ جو اس انسان نے اللہ کے راستے میں دیے ہوں، یعنی صدقہ کیے ہوں، اس قدر اس بندے کو اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ اور جس شخص نے اس کو شام میں پڑھا، یعنی کہ سورج غروب ہونے سے پہلے یہ کلمات پڑھے، قیامت کے دن کوئی شخص اس سے زیادہ نیک عمل لے کر حاضر نہ ہوگا سوائے اس کے کہ جس نے اس سے زیادہ ان کو پڑھا ہو۔ اب کس قدر قیامت کے دن اس کا اجر و ثواب حاصل ہوگا، اور یہی وہ کلمات ہیں کہ جب ہم حج پر جاتے ہیں تب بھی یہی کلمات پڑھتے ہیں، جب ہم نماز کے لیے آتے ہیں تب بھی یہ پڑھتے ہیں، بلندیوں پر جاتے ہیں تب بھی یہی پڑھتے ہیں، اور یہ تلبیہ کے اندر بھی الفاظ موجود ہیں۔ اس کے ذریعے تو بڑی بڑی خوشخبریاں ملتی ہیں، تو اس کو ضرور ایک مرتبہ پڑھ لیجئے گا، بڑھاپے میں تمہیں کام آئیں گے، زندگی میں کام آئیں گے۔ حضرت ام ہانی فرماتی ہیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں حاضر تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے ایسا عمل بتائیں جسے میں آسانی سے کر سکوں، کیونکہ میں بوڑھی اور کمزور ہو چکی ہوں، بڑھاپے کی وجہ سے عبادت کی مشقت اٹھانے سے قاصر ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم یہ پڑھا کرو، کیونکہ یہ پڑھنا اللہ کے راستے میں 100 گھوڑے وقف کرنے سے بہتر ہے، 100 جانور قربانی کرنے سے بہتر ہے، 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے کہ جب تم یہ پڑھو گی، اب آپ نے پڑھنا کیا ہے، اللہ اکبر کا ورد کرنا، یعنی 100 غلام آزاد کرنے سے بہتر ہے۔ اس کی بھی آپ نے 3 تسبیحات پڑھنی ہے، 3 تسبیحات سے مراد یعنی آپ نے 300 مرتبہ اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ نے 21 بار قرآن مجید کی اس عظیم آیت مبارکہ کو پڑھنا ہے، اس جلالی آیت کو پڑھنا ہے۔ یہ بڑی عظیم آیت ہے جس کو قرآن کی سردار آیت بھی کہا گیا ہے، یعنی آپ نے آیت الکرسی کی تلاوت 21 بار کرنی ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سینۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم۔ یہ قرآن مجید کی عظیم آیت مبارکہ ہے جس کے ذریعے بندہ ہر طرح کی آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے، اور یہ عمل اتنا عظیم ہے کہ جس کے ذریعے بندے کی ہر دعا قبول ہو جاتی ہے۔ یہ عمل مکمل کرنے کے بعد آپ نے اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اور اس کو اپنے تصور میں لاتے ہوئے تمام وہ چیزیں جو آپ کی دعا کے ذریعے قبول کروانا چاہتے ہیں اس کو ذہن میں لاتے ہوئے آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر جتنا عمل کے شروع میں پڑھا تھا پھر دعا مانگ لینی ہے، اور دعا میں اپنی تمام جائز حاجات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دینی ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی بدولت آپ کی تمام خواہشات پوری ہوں گی، اور اس عمل سے آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ عمل کا طریقہ کار ایک مرتبہ پھر سے سماعت فرمائیں۔ انتہائی آسان عمل ہے کہ آپ نے سب سے پہلے نماز فجر ادا کر لی ہے، اگر آپ جائے نماز پر بیٹھے بیٹھے بھی اس عمل کو کریں تو بھی بہتر ہے، ورنہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے پہلے اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ اس کے بعد 3 تسبیحات آپ نے سبحان اللہ کی پڑھ لینی ہیں، پھر 3 تسبیحات الحمدللہ کی پڑھ لینی ہے، اور پھر 3 تسبیحات اللہ اکبر کی پڑھ کر قرآن مجید کی جلالی آیت یعنی آیت الکرسی کو صرف 21 بار پڑھ لینا ہے، اور آخر میں اتنا ہی درود پاک پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ انشاءاللہ آپ کی تمام دعائیں پوری ہوں گی، اور آپ کو ایسے ایسے معجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ جس سے دنیا حیران ہو۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔ ناظرین، گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹس میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔